अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, हमारी आपके साथ गुफ्तगू आयतुल्लाह अली मोहम्मद बुरुजर्दी के हालात ज़िंदगी में जारी थी और हम इस नुक्ते पर पहुँचे थे कि हमने अर्ज़ किया कि अगर अली मोहम्मद बुरुजर्दी जैसी इल्मी शख्सियत नजफ़ अशरफ इराक़ के हौज़ इल्मिया में मौजूद होती या कुमुल मुक़द्दसा तशरीफ़ ले आती तो बतौर क़त और बतौर यकीन अली मोहम्मद बुरुजर्दी मरजइयत उज़्मा के मकाम पर फाइज़ होते। और फिर हम ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करते चलें कि मुतअद्दिद मरतबा अली मोहम्मद बुरुजर्दी को ये मौका मिला कि वो मरजइयत उज़्मा के मकाम पर फाइज़ हों, लेकिन अली मोहम्मद बुरुजर्दी ने इस मकाम को ठुकरा दिया। लिहाजा मरजे किसे कहते हैं? मरजे उस शख्स को कहा जाता है कि जिसका इल्मी एतबार हो, जिसका एक इल्मी रुतबा हो, जिसका एक इल्मी मकाम हो और लोग उसकी तरफ रुजू करें उस इल्मी मकाम की खातिर। मरजे उसे कहा जाता है कि जिसकी बात हुज्जत रखती हो दीनी मुआमलात में। मरजे उसे कहा जाता है कि जिसकी तरफ लोग वजूहात शरइया की अदायगी के लिए रुजू करते हैं। मरजे उसे कहा जाता है जिसकी तरफ लोग रुजू करते हैं अपने इख्तिलाफात के हल के लिए। मरजे उसे कहा जाता है कि जो दीनी उमूर में अवाम की क़यादत करता है और अवाम के तमाम मसाइल को हल करने की ज़िम्मेदारी लेता है। लिहाजा जब मरहूम आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद हुसैन बुरुजर्दी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है तो उसके बाद उनकी जानशीनी का मसला पेश आता है कि अब आयतुल्लाहिल उज़्मा हुसैन बुरुजर्दी का जानशीन कौन होगा। लिहाजा बहसो मुबाहिसे और गौर व खोज शुरू हो जाता है। ऐसे में आयतुल्लाह बुरुजर्दी का बैत वहाँ के कुमुल मुक़द्दसा के मुतअद्दिद उलमा से मुशावरत के बाद अली मोहम्मद बुरुजर्दी को मरजइयत उज़्मा के लिए मुतारिफ़ करवाता है। लिहाजा अली मोहम्मद बुरुजर्दी को बाकायदा बुरुजर्द से दावत दी जाती है कि वो कुमुल मुक़द्दसा तशरीफ़ लाएं और आकर ज़आमत उम्मत तशय्यो को संभालें। लेकिन अली मोहम्मद बुरुजर्दी आयतुल्लाह बुरुजर्दी के चहलुम की मुनासिबत से कुमुल मुक़द्दसा तशरीफ़ लाते हैं और बाकायदा चहलुम के मरासिम आयतुल्लाह अली मोहम्मद बुरुजर्दी की दावत पर होते हैं और ईरान के मशहूर व मारूफ ख़तीब आयतुल्लाह फ़लसफ़ी उस प्रोग्राम में और उस मजलिस में ख़िताब करते हैं। लोग इन आसार को और इन क़राइन को देख कर ये अंदाज़ा बखूबी लगा सकते थे कि अली मोहम्मद बुरुजर्दी मरजइयत उज़्मा के मकाम पर फाइज़ हो रहे हैं और ज़आमत उम्मत मुस्लिमीन को संभालेंगे। लेकिन आयतुल्लाह बुरुजर्दी इस नीयत और इस कसद और इस इरादे से कुमुल मुक़द्दसा तशरीफ़ नहीं लाए थे। लिहाजा जब उलमा ने आयतुल्लाह बुरुजर्दी से ये सवाल किया कि आप यहाँ क़याम करना चाहते हैं तो फरमाया कि नहीं, मैंने तो वापसी की टिकट ले रखी है, मैं यहाँ क़याम करने के लिए नहीं आया, सिर्फ़ मरजइयत उज़्मा मरहूम की कदरदानी के लिए और उनके प्रोग्राम के इनेकाद के लिए मैं कुमुल मुक़द्दसा हाज़िर हुआ हूँ। लिहाजा वो मरासिम मुनअक़िद होते हैं, चहलुम का प्रोग्राम मुनअक़िद होता है और अली मोहम्मद बुरुजर्दी वापस अपने शहर बुरुजर्द चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपने उन्हीं तबलीगी उमूर को सरअंजाम देना शुरू कर देते हैं। अब जब माजरा ऐसे होता है कि अली मोहम्मद बुरुजर्दी आसानी से मरजइयत के इस मकाम को ठुकरा कर बुरुजर्द चले गए तो ऐसे में मुफस्सिर कुरान आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह एक ख़त तहरीर करते हैं अली मोहम्मद बुरुजर्दी के नाम और फरमाते हैं कि मुझसे मुतअद्दिद अफराद मरजइयत उज़्मा के बारे में सवाल कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि हम किसकी तकलीद करें, और मैं उन्हें आपकी तरफ रुजू करने का कह रहा हूँ कि अली मोहम्मद बुरुजर्दी की तकलीद की जाए या फिर मशहद मुक़द्दस में मुकीम हादी मीलानी की तकलीद की जाए। सिर्फ यही दो अफराद हैं और मैं किसी की तरफ मुअर्रफ़ी नहीं कर सकता। और ऐसे में आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मोहम्मद तक़ी बहजत फ़ूमनी भी एक ख़त तहरीर करते हैं अली मोहम्मद बुरुजर्दी के नाम और मुतअद्दिद उलमा को हुक्म से बुरुजर्द भेजते हैं
کہ جائیں جا کر علی محمد بروجردی کو میرا یہ خط تقدیم کریں اور ان سے اصرار کریں کہ وہ مرجعیت عظمیٰ کے اس منصب کو سنبھالیں. یعنی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہونے کے لیے علی محمد بروجردی ایک بہترین مصداق تھے، اور ان دو شخصیات کے نزدیک علی محمد بروجردی اعلم تھے اپنے زمانے کے اندر. لہٰذا جب ان دو بزرگوار شخصیات کا خط آغا علی محمد بروجردی تک پہنچتا ہے تو وہ ان خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر بنا یہ رکھتے ہیں کہ میں خداوند متعال سے مشورہ کروں گا، اگر قرآن مجید میں یہ استخارہ مناسب آتا ہے کہ میں اس منصب کو سنبھالوں تو میں جو ہے وہ اپنا رسالہ عملیہ جاری کرتا ہوں. لہٰذا قرآن مجید سے توسل کرتے ہیں اور قرآن مجید سے استخارہ کرتے ہیں. سورہ یاسین کی ابتدائی آیات ظاہر ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اب علی محمد بروجردی پر ان آیات کی قراءت کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے، لہٰذا اپنا پہلا ایک رسالہ انیس المقلدین کے عنوان سے شائع کرتے ہیں. ایک چھوٹا رسالہ کہ مقلدین کی مدد کی جائے اور وہ انیس المقلدین کو مطالعہ کریں. لیکن علماء اس کو کافی نہیں جانتے اور اصرار کرتے ہیں کہ باقاعدہ توضیح المسائل کو پبلش کیا جائے. لہٰذا مرجعیت عظمیٰ حسین بروجردی کی توضیح المسائل کو لیا جاتا ہے اور وہاں اس کا مطالعہ کر کے مکمل توضیح المسائل پر حواشی لکھے جاتے ہیں اور اپنا رسالہ عملیہ تیار کیا جاتا ہے، پبلش کیا جاتا ہے اور عوام کے اختیار میں دے دیا جاتا ہے. لیکن زعامت اور مرجعیت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، صرف رسالہ عملیہ کو شائع کیا ہے. اب ایسے میں علی محمد بروجردی کے لیے یہ ضروری تھا کہ اگر وہ مرجعیت عظمیٰ سنبھالنا چاہتے ہیں، زعامت اور زعیم حوزہ علمیہ قم بننا چاہتے ہیں، تو انہیں قم المقدسہ میں آنا ہوگا تاکہ وہاں کے علماء ان کے علمی مقام، علمی مرتبے اور علمی حیثیت سے آشنا ہوں اور اس کے بعد علی محمد بروجردی کا عمومی اعتبار سے تعارف ہو. لیکن علی محمد بروجردی کسی بھی صورت میں قم المقدسہ حاضر ہونے کے لیے اور تشریف لانے کے لیے تیار نہیں تھے. آیت اللہ علوی بروجردی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ بروجرد ایک چھوٹا شہر تھا، وہاں کا حوزہ علمیہ ایک چھوٹا حوزہ علمیہ تھا اور وہاں علی محمد بروجردی کی بے عنوان مرجع درخشش نہیں ہو سکتی تھی، ان کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی، ان کا قم المقدسہ میں آنا ضروری تھا. اور پھر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ حسین بروجرد میں جب مقیم تھے تو 36 سال وہاں قیام انہوں نے کیا، انہیں کوئی نہیں پہچانتا تھا. جبکہ آیت اللہ بروجردی جب قم میں تشریف لائے تو ٹوٹل قیام کی مدت 17 سال ہے، اور اس 17 سال میں آیت اللہ بروجردی کی درخشش اور ان کی علمی استعداد اور علمی قابلیت سے لوگوں کی آگاہی اس قدر وسیع ہوئی کہ پوری دنیا میں ان کی تقلید ہونا شروع ہو گئی. لہٰذا علی محمد بروجردی کا اگر تعارف ہو سکتا تھا تو یا وہ نجف اشرف عراق میں تھا یا قم المقدسہ میں تھا. یعنی ان دو علمی شہروں میں تشریف لاتے تو ان کا تعارف ہوتا، لوگ پہچانتے کہ ان کی علمی صلاحیت اور علمی استعداد کس حد تک ہے، تاکہ وہ آگے لوگوں کو مشورہ دیتے اور لوگوں کو ترغیب دلاتے کہ علی محمد بروجردی کی تقلید کی جائے. لیکن ہرگز وہ ان دو شہروں کی طرف تشریف نہیں لائے. اور پھر علی محمد بروجردی خود مرجعیت عظمیٰ کے در پہ نہیں تھے، یعنی ان کو یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ مرجعیت عظمیٰ کا منصب سنبھالیں، دوسرے علماء اس ذمہ داری کو سنبھالیں، لیکن علی محمد بروجردی کو یہ شوق نہیں تھا. لہٰذا اپنے نام کے ساتھ آیت اللہ لکھوانا پسند نہیں کرتے تھے، آیت اللہ عظمیٰ لکھوانا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ہی نام سے شناخت کروانا چاہتے تھے. یعنی اگر ان کو کوئی خطاب کرے تو علی محمد کے نام سے خطاب کرے. اور بروجرد میں انہیں کوئی آیت اللہ کے نام سے نہیں پہچانتا تھا، انہیں کوئی آیت اللہ عظمیٰ کے نام سے نہیں پہچانتا تھا. بروجرد کی ان عوام انہیں آغا شیخ کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھی. یعنی آیت اللہ بروجردی خود اپنے لیے کسی عنوان، کسی رتبے اور کسی مقام کے نہ تو قائل تھے اور نہ ہی کسی کو اجازت دیتے تھے کہ وہ اس طرح سے ان کو مخاطب قرار دے.
علی محمد بروجردی کی روش کیا تھی؟ روش یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز میں یعنی مین گیٹ کے بالکل سامنے ایک چارپائی بچھائی ہوتی تھی اور اس کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے اور دروازہ کھلا ہوتا تھا، کوئی بھی شخص باہر سے اندر آ سکتا ہے اور علی محمد بروجردی سے فقہی مسائل کے لیے سوال کر سکتا ہے۔ وہی مطلب کہ جو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق ایک خط مرجعیت عظمیٰ ابو الحسن اصفہانی کے لیے نقل ہوتا ہے کہ جس میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے یہ منسوب ہے کہ وہ مرجعیت عظمیٰ سے کہتے ہیں کہ ارخص نفسک، یعنی اپنے نفس کو تھوڑا ہلکا کرو، یعنی لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرو کہ لوگ تم سے رابطہ کر سکیں اور تم سے گفتگو کر سکیں، مہنگا نہ کرو کہ تمہیں خریدنا لوگوں کے لیے دشوار ہو جائے، اپنے آپ کو تھوڑا نیچے لے کر آؤ مرتبے میں۔ اور پھر اجلس فی دہلیز بیتک، اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاؤ اور وہاں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کو حل کرو۔ یہی روش علی محمد بروجردی کی تھی، یہی روش ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ شیخ محمد تقی آمولی کی تہران میں تھی کہ اپنی دہلیز پر تشریف رکھا کرتے تھے، اور یہ ہمارے قدیمی علماء کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ عوام کے اختیار میں اپنے آپ کو قرار دیتے تھے تاکہ جس کا جو سوال ہو وہ آ کر ان سے سوال پوچھے، چونکہ ان کا وظیفہ ہی لوگوں کے سوال کا جواب دینا ہے اور لوگوں کی دینی مشکلات کو حل کرنا ہے۔ لہٰذا علی محمد بروجردی قم جانے کی بجائے، نجف جانے کی بجائے وہاں ترجیح دی کہ بروجرد میں ہی بیٹھیں اور لوگوں کے مسائل حل کریں۔ کیوں؟ چونکہ علی محمد بروجردی کی سوچ میں یہ مطلب تھا کہ اگر کسی ایک انسان کی دینی مشکلات کو حل کر دیا، اس کی دینی معاملات میں اس کی رہنمائی کر دی اور اس کے مسائل کو درست کر دیا، یہی ایک انسان کی عاقبت کے لیے کافی ہے۔ انسان کے لیے ضروری نہیں کہ پورے معاشرے کو اور پورے جامعے کی اصلاح کی جائے اور اسے نجات پہنچائی جائے، یہ ایک آدمی ہی انسان کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا خود کو عوام کے اختیار میں قرار دیتے تاکہ عوام ان سے اپنی مشکلات اور اپنے مسائل کے بارے میں سوال کریں۔ علی محمد بروجردی کا جب ذکر ہو تو سیاسی جدوجہد سے علی محمد بروجردی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تمام حکمرانان وقت اور جو بروجرد کی لوکل انتظامیہ ہے، وہاں کے جو افراد ہیں، وہ علی محمد بروجردی کا نہایت احترام کیا کرتے تھے، نہایت عزت دیا کرتے تھے اور ان کی بات کو اہمیت دیا کرتے تھے علی محمد بروجردی کو۔ لیکن جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت وقت نے گرفتار کیا تو علی محمد بروجردی نے باقاعدہ ایک ٹیلی گراف وزیر اعظم کے نام تہران میں لکھا اور باقاعدہ وہاں اسے مخاطب قرار دے کے ایک شعر وہاں پر انہوں نے تحریر کیا، جس شعر کا مضمون یہ تھا کہ تمہیں کلہاڑی دی گئی ہے تاکہ تم لکڑیاں کاٹو اور عوام کے لیے جو ہے وہ ایندھن فراہم کرو، یعنی عوام کے لیے سہولت فراہم کرو۔ یہ تمہیں ایک عارضی پوسٹ دی گئی ہے، تمہیں کلہاڑی اس لیے نہیں دی گئی کہ تم لوگوں کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دو۔ لہٰذا متنبہ کیا اس چیز کی طرف کہ یہ ایک عارضی منصب ہے تمہیں دیا گیا، تم ہرگز مرجعیت عظمیٰ اور مقام علمی اور دینی اقدار اور دینی جو معاملات ہیں ان میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں رکھتے ہو۔ اور ایسا ایک مضموم بیانیہ آغا علی محمد بروجردی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قید کے بارے میں تحریر کیا، علم کے نام جو وزیر اعظم وقت تھا تہران میں۔ پھر علی محمد بروجردی نے اسی خط کے اندر دو اور اہم موضوعات کی طرف اشارہ کیا کہ جو اہم ترین موضوعات تھے، کہ جن موضوعات کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز اٹھائی اور دیگر علماء نے بھی آواز اٹھائی۔ اور وہ موضوع کیا تھا؟ وہ موضوع یہی قرآن مجید پر حلف لینے کا موضوع تھا کہ وزیر اعظم نے یہ قانون تصویب کیا تھا کہ قرآن مجید کو حذف کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر آسمانی کتابوں پر حلف کو قرار دے دیا جائے، تاکہ دوسرے افراد یعنی وہ جو مسیحی ہیں، وہ جو زرتشتی ہیں اور جو دوسرے افراد ہیں، وہ اپنی کتابوں پر آئیں اور آ کر حلف لیں اور پارلیمنٹ کی رکنیت اختیار کریں۔ یہ ہمارے ملک میں بھی ظاہراً مسئلہ بنا تھا، لیکن علی محمد بروجردی نے اس کی مذمت کی اور کہا نہیں، آسمانی کتابوں پر حلف نہیں بلکہ قرآن مجید پر حلف ہونا چاہیے کہ جو ہمارے آئین کا حصہ رہا ہے اور اسلامی اقدار کے مطابق بھی یہی ہے۔ ہم کیوں دوسری
کتابوں کی طرف رجوع کریں کہ جن کتابوں کو ہم اب منسوخ مان چکے ہیں قرآن مجید کی حجیت کے بعد۔ اور دوسرا اہم مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ اس قانون کے ذریعے سے کچھ خاص افراد کو پارلیمنٹ میں لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور آ کر ایسے قوانین کی تدوین کریں جو اسلامی تعلیمات سے منافی رکھتے ہیں۔ دوسرا اہم موضوع جس کی طرف علی محمد بروجردی نے اشارہ کیا وہ خواتین کی پارلیمنٹ میں رکنیت سے متعلق تھا کہ خواتین کو پارلیمنٹ میں رکنیت دینے کی اصلاً اور قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، جیسے امام خمینی نے تحریک چلائی ہے، جیسے دوسرے افراد نے تحریک چلائی، چونکہ اس سے بھی ان کا مقصد یہی تھا کہ غیر مسلم خواتین کو، بہائی خواتین کو، زرتشتی خواتین کو اور ایسے لوگوں کو کہ جو لائق قسم کے ہیں ان کو لایا جائے اور ان کو عالی ترین مناصب پر فائز کیا جائے۔ علی محمد بروجردی نہایت متواضع شخصیت ہے، یعنی اگر گھر میں مزدور کام کر رہے ہیں تو خود بازار جاتے تھے اور بازار سے ایک تربوز لے کر اپنے یہاں بغل میں ڈال کر ان کے لیے لے کر آتے اور ان کی پذیرائی کرتے اور ان کی خدمت کرتے تاکہ وہ اس تربوز سے استفادہ کریں۔ اگر دوپہر کا جو کام ہے وہ اس قدر طولانی ہو جاتا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا تو جاتے ان کے لیے کھانا تیار کرتے اور لاتے اور دسترخوان بچھاتے ان کے لیے اور ان کے ساتھ اسی دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا تناول کرتے اور خداوند متعال کے حضور یہ دعا کرتے کہ اے خدایا تو شاہد رہنا، تو گواہ رہنا کہ میں نے ان مزدوروں کے ساتھ کھانا کھایا ہے، تو قیامت کے دن مجھے انہی مزدوروں کے ساتھ محشور فرما۔ یعنی اس قدر علی محمد بروجردی متواضع شخصیت کے مالک تھے، حقیقت میں آیت اللہ تھے، حقیقت میں حجت الاسلام کا مصداق تھے، یعنی اگر انہیں کوئی شخص دیکھے تو ان کو دیکھنے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آیت اللہ کا حقیقی معنی بھی یہی ہے، اور اسلام پر ان کی بات اس قدر ان کی گرفت تھی کہ ان کی بات اسلامی تعلیمات میں حجت تھی، یعنی حجت الاسلام میں حقیقی علی محمد بروجردی تھے۔ ان کی جو قول ہے اور ان کا جو فعل ہے اس میں تضاد نہیں پایا جاتا تھا۔ علی محمد بروجردی کا انداز تبلیغ تقریر کا نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ علی محمد بروجردی ممبر پر بیٹھ جائیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے تقریر کرتے رہے، نہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ علی محمد بروجردی وہی باتیں جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہیں ان باتوں پر عمل کر کے وہ اپنی عمل کے ذریعے سے مسلمانوں کو عملی تبلیغ کیا کرتے تھے، لسانی تبلیغ نہیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا قول میں اور فعل میں دونوں ان کی مطابقت پائی جاتی تھی اور صادق القول اور صادق الفعل شخصیت کے مالک تھے۔ جب بھی کسی مجلس میں، کسی پروگرام میں، کسی محفل میں جاتے تو جہاں انہیں جگہ ملتی وہیں پر بیٹھ جاتے، کبھی ان کی یہ توقع نہیں تھی کہ مجھے صدر مجلس میں کسی اہم نقطے پر بٹھایا جائے، نہیں، جہاں ان کو جگہ ملے گی وہیں بیٹھ جاتے۔ اور راستے میں اگر کوئی مرد ہے یا کوئی خاتون ہے ان سے سوال پوچھ رہا ہے تو اس کے سوال کا نہایت ہی قانع کنندہ اور مطمئن کنندہ جواب دیتے۔ اب وہ جواب دیتے ہوئے اور اس سائل کے سوال کرتے ہوئے ممکن ہے 15 منٹ لگ جائیں، 20 منٹ لگ جائیں، آدھا گھنٹہ لگ جائے، لیکن سوال کا جواب دیں گے۔ بس اوقات جو اطراف میں علماء موجود ہوتے وہ بعد میں اعتراض کرتے۔ آغا علوی بروجردی کہتے ہیں کہ خود میں نے کئی مرتبہ اعتراض کیا کہ آغا یہ کیا روش ہے، آپ ان کو گھر بلا لیں، گھر میں بیٹھ کے آرام سے جواب دیں، آپ بھی مسن ہیں، وہ سوال کرنے والا بھی مسن ہے، اور آپ سڑک پہ اس طرح سے کھڑے ہو کر 15 منٹ آدھا گھنٹہ جواب دے رہے ہیں، آپ بھی تھک رہے ہیں، وہ بھی تھک رہا ہے، اور یہ کوئی مناسب تو نہیں ہے۔ کہا نہیں، یہیں پر اگر اس کی میں نے مشکل حل کر دی تو یہ کفایت کرتا ہے، میں اسے کیوں زحمت دوں کہ وہ میرے گھر تشریف لائے اور بعد میں اسے گھر آنے کا کہوں تو ہو سکتا ہے وہ گھر آنے سے انکار کر دے کہ بھئی مجھے وہاں آنے میں تکلیف ہوگی یا مسائل ہوں گے۔ یہیں اس نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں اس کے سوال کا جواب دوں گا، ولو جتنی دیر تک وہ اپنے سوالوں کے جواب پر مطمئن نہیں ہوتا۔ میری یہ ذمہ داری ہے، اور یہی ایک شخص اگر اس کے مسائل میں نے حل کر دیے سوال جواب کرتے ہوئے اور سوالوں کا دقیق جواب دیتے ہوئے، تو یہی ایک فرد میری عاقبت کے لیے کافی ہے۔ اور ایک عالم دین کو ایسا ہونا چاہیے کہ عوام کی خدمت میں ہو، اور اگر عوام کے دینی مسائل کو حل نہیں کر سکتا تو ایسے عالم کا کیا فائدہ کہ جو صرف آئے ممبر پر بیٹھے مجلس پڑھے اور اپنے پروٹوکول میں چلا جائے، اور بعد میں اس عالم کو آپ میسج کریں تو جواب نہ دے، فون کریں تو جواب نہ دے، اصلاً اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہی ممکن نہ ہو، تو ایسے عالم کا کیا فائدہ۔ عالم کو چاہیے کہ عوام کی خدمت میں ہو اور عوام سے رابطے میں ہو، ولو وہ اپنی ایک میڈیا ٹیم بنائے، اپنے
جو ہے وہ ایسے دفاتر قائم کرے کہ جو اس کی جانب سے سوالات کے جواب دیں، اس سے پوچھ کے اپنی طرف سے سوالات کے جواب نہ دے۔ تو اگر ایسا بھی کرے تو ایک عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کرے، بالآخر اس کو خداوند متعال نے امکانات دیے ہیں، موقعیت دی ہے، تو وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا ہے، تو یہ خود سے تو نہیں پہنچا، یہ تو الطاف اہل بیت ہے، خداوند متعال کی عنایت ہے، اور اگر وہ اس عنایت سے استفادہ نہیں کرتا ہے اور لوگوں کی خدمت نہیں کرتا ہے تو یہ مقام اس سے سلب کر لیا جائے گا اور چھین لیا جائے گا۔ علی محمد بروجردی نہایت سادہ انسان تھے، یعنی زندگی سادگی میں بسر کیا کرتے تھے۔ تمام زندگی علی محمد بروجردی نے، جب وہ نجف میں رہے، جب وہ بروجرد میں رہے، انہوں نے کرائے کے مکان میں زندگی گزاری، کبھی اپنے لیے مکان خریدنے کا سوچا تک نہیں ہے۔ پھر علی محمد بروجردی کے گھر کے اندر جو سامان تھا وہ نہایت ہی محدود قسم کا سامان تھا، چونکہ علی محمد بروجردی نے اپنی فیملی کو دیہات میں رکھا ہوا تھا، خود بروجرد شہر میں مقیم تھے، لہٰذا اپنے گھر کے اندر علی محمد بروجردی کے چند سامان تھے، یعنی کچھ کپڑے تھے، کچھ کتابیں تھیں، اور بستر یا کمبل یا اس طرح کی کچھ 2-4 چیزیں تھیں۔ لہٰذا ایک مرتبہ مالک مکان نے کہا کہ مجھے یہ گھر خالی چاہیے، یعنی میں اپنا گھر واپس لینا چاہتا ہوں۔ تو آ کر اپنے دوستوں سے کہا کہ آج رات تک میرے لیے گھر کا انتظام کیا جائے، وگرنہ اس مالک مکان نے مجھ سے مکان واپس مانگا ہے، میں آج اس کا گھر خالی کر دوں گا، ولو مجھے سڑک پر آ کے بیٹھنا پڑے یا کسی مسجد میں جا کر قیام کرنا پڑے، میں آج رات اس گھر میں قیام نہیں کروں گا، لہٰذا آج ہی مجھے گھر کا انتظام اگر ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں نے تو یہ گھر خالی کرنا ہے۔ لہٰذا افراد پریشان ہو گئے، کہا کہ نہیں، مالک مکان سے مہلت لیتے ہیں، کہا نہیں، ہرگز اجازت نہیں ہے مالک مکان سے مہلت لینے کی، اس کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کا مطالبہ کر رہا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس گھر کو واپس کریں۔ یہ ایک سبق ہے آج کل کے معاشرے کے لیے کہ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، درست ہے کہ کرائے کا مکان تلاش کرنا نہایت دشوار ہے، لیکن مالک مکان کا حق ہے کہ وہ مقررہ مدت ختم ہونے پر اپنے گھر کا ڈیمانڈ کرے اور مطالبہ کرے۔ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم وہاں پر قبضہ جما کر بیٹھ جائیں اور اس سے کہیں کہ نہیں، ہم نے یہاں سے نہیں اٹھنا ہے، ہم کہاں جائیں، یا ایسی کوئی باتیں نہیں۔ اس کا گھر ہے، ہمیں اس کا گھر اسے اس کے حوالے کرنا چاہیے۔ لہٰذا علی محمد بروجردی نے یہ فیصلہ کیا، ان کے جو اقربا، جو دوستان اور جو ان کے عقیدت مند تھے، انہوں نے گھر تلاش کرنا شروع کیا، اور اسی وقت انہیں ایک گھر مناسب کرائے پر مل گیا۔ علی محمد بروجردی کے مکان تبدیل کرنے کی باری آئی۔ اب مکان تبدیل کرنا ہے تو یہ 3 یا 4 افراد ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں سامان اٹھایا ہے، شاپر بیگ میں سامان اٹھایا ہے اور دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے ہیں۔ کسی کار کی، کسی وانٹ کی، کسی سائیکل تک کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ علی محمد بروجردی کا سامان ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کیا جائے۔ بچوں کو دیہات میں رکھا ہوا تھا، اس کی بنیادی وجہ علی محمد بروجردی یہ بیان کرتے تھے کہ میری بروجرد شہر میں ایک عزت ہے، ایک نام ہے، ایک وقار ہے، لوگ علی محمد بروجردی کو پہچانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری فیملی والے، میرے بچے میری اس عزت اور احترام کو دیکھ کر اسے سوء استفادہ کرنا شروع کر دیں، اس سے ناز و نعمت سمجھنا شروع کر دیں اور آسائش اختیار کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، وہ وہاں مشکلات میں زندگی گزاریں، مشکلات میں پروان چڑھیں، انہیں اس ناز و نعمت کی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم علی محمد بروجردی کے فرزند ہیں، لہٰذا کہیں بھی دکان پہ جائیں تو کہیں علی محمد بروجردی کے فرزند ہیں، لہٰذا وہاں سے اچھی چیز جو ہے وہ دکان سے خرید کے لے آئیں۔ نہیں نہیں نہیں، بلکہ وہی سادگی زندگی، تاکہ وہ خود محنت کریں اور خود اپنے لیے ایک مقام پیدا کریں۔ آسانی سے کوئی چیز حاصل کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل کے ماحول میں جو شخصیات ہوتی ہیں، چاہے وہ سیاست مدار شخصیت ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے غیر علماء ہوں، جب وہ کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو ان کی فیملی تو بالآخر وہ آسمانوں پر زندگی بسر کرتی ہے، بہترین گاڑی، بہترین پوشاک، بہترین خوراک، اسراف اور تکبر بہت زیادہ ان کے اندر ہوتا ہے، اور لوگوں کو کیڑے مکوڑے وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ علی محمد بروجردی نے اپنی فیملی کو اس چیز سے بچانے کے لیے انہیں دیہات میں رکھا، لہٰذا اپنے لیے پوری زندگی علی محمد بروجردی نے مکان نہیں خریدا۔ یہ جو دوسرا مکان کرائے پر ان کو لے کر دیا گیا، کچھ عرصے کے بعد اہواز سے یا شیراز سے کوئی شخص آیا، اس کے پاس 80,000 تومان تھے، اور اس نے آ کر علی محمد بروجردی سے کہا کہ آپ مجھے اپنا شناختی کارڈ دیں۔ کہا میرا شناختی کارڈ کس لیے چاہیے؟ کہا مجھے ضرورت ہے، کچھ دیر کے لیے میں آپ کو دیتا ہوں۔ کہا نہیں،
یہ میرا شناختی کارڈ ہے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ میرے شناختی کارڈ سے کیا استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک درس ہے کہ ہر کسی کو اپنا شناختی کارڈ یا اس کی کاپی نہیں دینی چاہیے، پوچھیں اس سے کہ اس کو کس مقصد کے لیے اور کس کام سے چاہیے، تاکہ کوئی سوء استفادہ آپ کی ڈاکومنٹ سے نہ کرے۔ تو علی محمد بروجردی کو اس شخص پر اعتماد تھا، لیکن پھر بھی کہا کہ یہ شناختی کارڈ میرا ہے، مجھے بتاؤ کہ آپ کو میرے شناختی کارڈ سے کیا کام ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پاس 80,000 تومان ہے اور میں آپ کے لیے یہی گھر خریدنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا شناختی کارڈ دیں تاکہ میں جاؤں دفتر میں اور اس گھر کو آپ کے نام اور آپ کی پراپرٹی میں، آپ کی ملکیت میں کرا دوں، کاغذی کارروائی کر کے ہوں۔ کہا نہیں، 70 سال میری زندگی ہو گئی ہے، آج تک میری نام پر کوئی پراپرٹی نہیں ہے، آگے جو کچھ عرصہ میری زندگی رہ گئی ہے میں اسے کیوں خراب کروں اور اپنے نام پر کوئی مکان لگواؤں؟ ہرگز میں اس مکان کو اپنے نام پر نہیں لگواؤں گا، لہٰذا یہ اپنی رقم واپس لے جاؤ، میں اسی کرائے کے مکان میں جب تک ہوں زندہ کرائے پہ ہی رہوں گا، اپنے نام پر اس مکان کو ہرگز نہیں خریدوں گا۔ لہٰذا پھر وہ لوگوں نے اس مکان کو خریدا، بعد میں وقف کر دیا اور خیراتی امور میں استعمال ہونے لگا، لیکن علی محمد بروجردی نے اس مکان کو نہیں خریدا۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ علی محمد بروجردی کے حالات زندگی، واقعات، حکایات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔